तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अपने अपने दर्जे के मोजज़ात अता किए थे, वैसे ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोजज़ा अता किया था, जहाँ बेशुमार मोजज़ात नबी को भी अता किए गए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से मोजज़ात अता किए गए थे। उन्हीं में से एक मोजज़ा कुरान करीम की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता किया था। और जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ ले आए, उनके मोजज़ात का हाल ये था कि उनकी ज़िंदगी तक वो मोजज़े ख़ास रहे और बाद में उनकी ज़िंदगी के साथ वो मोजज़ात भी ख़त्म हो गए। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा कुरान करीम की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता किया था, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिफाजत का जिम्मा उसका ले लिया था और ये इरशाद फरमा दिया था कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही इस किताब को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसके मुहाफिज होंगे। यानी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया और उसकी वजह ये हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने पाक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजज़े को ता क़यामत बाकी रखना था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मोजज़े को बाकी रख करके और दुनिया की आखिर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको बाकी फरमाएगा। आज तक बाकी है और ता क़यामत इंशाअल्लाह ये बाकी रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन आप देखें और गौर करें कि हमारा और आपका हाल क्या है। हम और आप अपने नबी के फरमान पर अमल करना नहीं चाहते, अपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना नहीं चाहते। आज हमारे नौजवानों का ये हाल है कि कुरान करीम को पढ़ करके उन्होंने सीने में बैठा लिया और हाफिज़े कुरान कहलाने लगे, लेकिन कुरान करीम के साथ उनका ये रवैया होता है कि साल साल भर गुजर जाते हैं, कुरान करीम पढ़ने की उन्हें तौफीक नहीं होती। और हम अपने बूढ़ों से ये कहना चाहते हैं कि एक वक्त वो था कि जब मुस्लिम मोहल्ले से कोई गैर गुजरता था तो उसके कान में कुरान करीम के पढ़ने की आवाज़ें आती थी, लेकिन आज हाल ये हो गया है कि हमारी सारी चीज़ें गैरों ने इख्तियार कर लिया और हम मालूम नहीं किसकी लाई हुई शरीयत पर अमल करना शुरू कर दिए और हमने और आपने अपने पुराने आबा व अजदाद की तारीख को तो भुला दिया है, हमने नबी के फरमान को भी भुलाना शुरू कर दिया है। आका ये फरमाते हैं कि फजर के बाद जब फजर की नमाज हो और फजर के बाद कुरान करीम की तिलावत होनी चाहिए, लेकिन हम हैं और आप हैं कि आप पूरे मोहल्ले से गुजर जाइए, कुरान करीम की आवाज़ कहीं नजर नहीं, कहीं सुनाई नहीं पड़ती। वजह यह है कि हमने अपने अल्लाह के कलाम से अपने रिश्ते को मजबूत नहीं रखा। याद रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिश्ता उसी का मजबूत हो सकता है जिसका उसके पाक कलाम से रिश्ता मजबूत हो, और जिस शख्स का रिश्ता अल्लाह के पाक कलाम से मजबूत नहीं होगा उसका रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। आप देखो और गौर करो कि हमारी सारी चीजें गैरों ने इख्तियार कर लिया और हम हैं कि हम फजर के बाद सोते हैं। आप मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए, नौजवानों का हाल देख लीजिए कि रात भर वो मोबाइल पर बिजी रहते हैं, रात भर मोबाइल देखने का उनको मौका रहता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुबह की नमाज को छोड़ करके वो पड़े सोते रहते हैं और सुबह की नमाज की फिक्र नहीं करते। आप बताओ और गौर करो और ये तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको मुसीबतों में घेर दिया है, अल्लाह ने हमको और आपको मसाइब और आलाम में घेर दिया है। आप बताओ और गौर करो कि जब अल्लाह के फरमान पर अमल नहीं होगा तो बताओ कि मुसीबतें आएंगी या नहीं आएंगी। मुसीबतों के आने का सिलसिला हमने और आपने शुरू किया, हम अपनी मुसीबतों का ठीकरा दूसरे के सरों पर फोड़ना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपनी जिंदगी सुधारने की जरूरत है।
ہمیں غیر سے لینے دینے کی ضرورت نہیں. ہم اپنی زندگی کو اگر سدھارنے میں کامیاب ہو گئے, اپنی زندگی کو راستے پر لانے میں کامیاب ہو گئے, تو اللہ رب العزت کی مدد ہمارے اور آپ کے لیے شامل حال ہوگی. ورنہ میرے دوستو, اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارتے رہے کہ اپنے اللہ کی رسی کو چھوڑ کر کے غیروں کی طرف جاتے رہے, اور اپنے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے نبی نے جو لائحہ عمل ہمیں دیا تھا, اللہ رب العزت نے جو ان کو دیا تھا, اور نبی کا جو فرمان بتلایا گیا تھا, ان فرمان پر جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے تب تک میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کامیابی نہیں آئے گی. ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ غیروں سے بہتر تو ہم ہیں, ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قیادت نہیں ملتی, ہمیں راہبر نہیں ملتا. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ بتاؤ اور غور کرو کہ اگر آپ کی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو آپ اپنی زندگی کو کھنگالو, اپنی زندگی کو دیکھو, اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھو کہ ہم اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں, نبی کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. جب ہم اور آپ اللہ کے فرمان کو چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی بڑا بے نیاز ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو, نہ کرو, میں دوسرے کو کھڑا کر دوں گا اپنی محبت کے لیے. اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ تم میرے پاک نبی سے محبت نہیں کرتے, نہ کرو, تم میرے پاک کلام کو نہیں پڑھتے, نہ پڑھو. اللہ بڑا بے نیاز ہے. قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء. تم نہیں قرآن کریم کو پڑھو گے تو اللہ رب العزت دوسری قوموں کو پیدا فرمائے گا اور اپنے کلام کو پڑھوائے گا اور اپنے راستے پر چلائے گا, نبی کے فرمان پر عمل کرائے گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کا شیدائی اور فدائی کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا شیدائی اور فدائی کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اللہ کا پاک بندہ کہتے ہیں. لیکن ہم نے اور آپ نے اللہ کے فرمان کو بھلا دیا ہے, نبی کے سارے فرمان کو بھلا دیا ہے. آپ بتاؤ اور غور کرو کہ ان حالات کے اندر ہماری اور آپ کی مدد کیسے آئے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں پڑھتے, نہ پڑھو, ہم دوسرے کو پیدا کر دیں گے اور دوسرے پڑھ کر کے عمل کریں گے, تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء, کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے اور تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو. خدا کسی کا محتاج نہیں, اگر محتاج ہے تو انسان محتاج ہے. لیکن انسانوں کا حال اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو معاشرہ بالکل بکا جا رہا ہے اور سماج بالکل بکا جا رہا ہے, اور پوری انسانیت اس طریقے کی ہو گئی ہے کہ نہ اس کے نبی سے کوئی رشتہ اس کا مضبوط ہے, نہ اللہ کا رشتہ اس کا مضبوط ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیاست اور قیادت اس دنیا کے اندر باقی رہے تو ہم کو اور آپ کو اللہ کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا, نبی کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا. جب ہم اور آپ اللہ کے فرمان پر, نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس دنیا کے اندر نہ اس دنیا میں ہم عزت پا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں عزت پا سکتے ہیں. اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو تو اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے نبی کے فرمان کو اپنا عملی نمونہ بنا لو, اور اگر نہیں چاہتے ہو تو پوری دنیا کا حال آپ کے سامنے ہے. ظالم حکمران آپ کے پاس مسلط ہو چکا ہے, اور ظالم حکمران مسلط ہونے کی وجہ ایک حدیث میں تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ بتلا دیا کہ جب میری امت کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے اللہ کے رشتے کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گی اور اپنے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرے گی اور اپنے اللہ کے رشتے کو چھوڑ کر کے اور اس کے تمام احکامات کو تار تار کر دے گی, تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس پر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, حالات آپ کے سامنے, آپ دیکھو اور غور کرو قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو کیا سبق دیتا ہے, اور قرآن کریم کے اندر ہے کیا.
جس کو ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ آج دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، سماج کے اندر، سب کے یہاں قرآن کریم تو موجود ہے، لیکن اس قرآن کریم کا حال یہ ہے کہ اس پر گرد کی تہیں جمی جاتی ہیں، سال بھر اس کو کھولنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس قرآن کریم کا یہ حال ہے کہ اس کو الماریوں پر رکھ کر کے، اس کو الماریوں کی زینت بنا کر کے رکھا گیا ہے۔ میرے بھائی، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو الماریوں کو زینت بنا دیا جائے اور اس کو رکھ کر کے اس پر گرد کی تہ جمتی رہے۔ قرآن کریم تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ آج ہم میں اور آپ میں اگر کوئی نوجوان اور یا ہم میں اور آپ میں کوئی بوڑھا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے اور اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنا کر کے دیکھے اور یہ سوچے کہ ہم قرآن کریم کو کہاں تک پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر اس کو پڑھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے عملی نمونہ دیا ہے، تو ہمارا اور آپ کا نوجوان، ہمارا اور آپ کا بوڑھا، ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ یہ نبی سے محبت کی مثال ہے یا نبی سے بغاوت کی مثال ہے؟ اللہ سے محبت کی مثال ہے یا اللہ سے بغاوت کی مثال ہے؟ آپ بتاؤ، جب آپ اس کے پاک کلام کو نہیں پڑھو گے تو اس کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اور نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نہیں بیٹھاؤ گے تو ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ رب العزت مدد نہیں فرمائے گا، اور حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن کریم تو نہیں پڑھتے، لیکن ہم میں سے بعض لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا اور چند دن پہلے ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک غیر آدمی، اگر دیکھا جائے تو اب وہ غیر ہی ہو چکا ہے، میں نام نہیں لوں گا، اب وہ غیر ہی ہو چکا ہے، لیکن اس نے قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا، اور سمجھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اس قرآن سے 26 آیتیں نکال دی جائے۔ یاد رکھو کہ جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو غیر اس قرآن کو پڑھیں گے، اور آج امت اگر آنکھ اٹھا کر کے دیکھے تو ہم تو نہیں پڑھتے، لیکن دوسری زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور دوسری زبان میں اس کو منتقل کیا جاتا ہے، اور غیر اس قرآن کو پڑھ رہا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کر رہا ہے۔ لیکن ہم ہیں اور آپ ہیں کہ ہم کو اور آپ کو قرآن کریم سے کوئی لگاؤ نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ تم کو اگر ایک پارہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو تم ایک پارہ پڑھو، اگر تمہیں آدھا پارہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو تم قرآن کریم کو آدھا پارہ پڑھو، اور اگر پاؤ پارہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو تم پاؤ پارہ پڑھو۔ اپنے رشتے کو اپنے اللہ کے پاک کلام سے مضبوط بناؤ، اور جب اپنے رشتے کو اللہ کے پاک کلام سے مضبوط بناؤ گے تو اللہ رب العزت سے ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور جب ہم اور آپ اپنے رشتے کو اللہ کے پاک کلام سے مضبوط نہیں کریں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس شخص کی اللہ رب العزت سے رشتہ مضبوط کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھو اور غور کرو کہ قرآن کریم میں آخر ہے کیا؟ قرآن کریم تو نصیحتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نصیحتیں ذکر کر کے اور یہ بتلا دیا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے اگر اس پر عمل ہو جائے گا تو امت محمدیہ راہیاب اور کامیاب ہو جائے گی، اور اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کامیابی کا راستہ ہم کو اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے اور ہمیں اللہ رب العزت قیادت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو بہترین قائد عطا فرمائے، تو ہم کو اور آپ کو اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھو اور غور کرو کہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ قرآن نصیحتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر نصیحت ہے،
قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ لقمان، پوری سورت کے اندر ایک رکوع ہے اور اس رکوع میں چند نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا تھا۔ حضرت لقمان کون تھے؟ محدثین میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ولی تھے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے۔ بہرکیف اللہ رب العزت نے ان کو ایک خصوصیت عطا فرمائی تھی، اور وہ خصوصیت کیا تھی؟ وہ خصوصیت یہ تھی کہ وہ حکمت اور دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ ان کا حال یہ تھا کہ لوگ دور دور سے ان کی مجلس میں آ کر کے حکمت اور دانائی کی باتوں کو سنا کرتے تھے، اور ان باتوں پر عمل کر کے ان کو اپنی زندگی کو سدھارنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ آپ دیکھو اور غور کرو کہ حضرت لقمان کا جب انتقال ہونے لگا تو انتقال سے چند منٹ یا چند وقت پہلے، تھوڑی دیر پہلے اپنے پیارے بیٹے کو بلا کر کے انہوں نے کچھ نصیحتیں کیا تھا، اور وہ نصیحتیں کیسی تھی؟ اس نصیحت کی عظمت کو اگر ہم اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف یہی ایک جملہ کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت جو کیا تھا وہ اپنے گھر کے کسی کوشے میں بیٹھ کر کے اور کسی کونے میں بیٹھ کر کے نصیحت کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا بلکہ جو کا تو قرآن کریم میں نقل کر دیا۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے، گویا اللہ یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک کے ہر انسان کے لیے یہ نصیحتیں مفید ہے۔ اگر انسان ان نصیحتوں پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی زندگی کو سدھارنے میں کامیاب بنائے گا۔ اور وہ نصیحتیں کیا تھا؟ انتقال سے کچھ پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اے میرے بیٹے، دنیا میں رہتے ہوئے تم جو کام کرنا، جو عمل کرنا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اور کتنا چھوٹا ہو، رائی کے دانے کے برابر وہ عمل ہو اور چھوٹے سے ذرے کا وہ عمل ہو، چاہے وہ عمل زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہو، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو اور آسمان کے کسی گوشے میں وہ عمل چھپا ہوا ہو، لوگ اس کو نہ دیکھ سکتے ہو، لیکن تم اس گمان کے ساتھ یہ عمل کرنا اور اس وہم کے ساتھ وہ عمل کرنا کہ آج جو ہم عمل کر رہے ہیں کل قیامت میں اللہ رب العزت اس عمل کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کر دے گا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم کو دنیا کے اندر عزت عطا فرمائے اور آخرت کے اندر تمہیں آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے، تو تم جو بھی عمل کرنا یہ سوچ کر کے کرنا کہ آج جو میں کر رہا ہوں کل مجھ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تو اپنے آنکھ سے کچھ دیکھنا تو یہ سوچ کر کے دیکھنا کہ مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اپنی زبان سے اگر کچھ کہنا تو یہ سوچ کر کے کہنا کہ مجھے کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنے کان سے اگر کچھ سننا تو یہ سوچ کر کے سننا کہ کل قیامت میں مجھے خدا کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنے ہاتھ سے اگر کچھ پکڑنا تو یہ سوچ کر کے پکڑنا مجھے کل قیامت میں خدا کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنے پاؤں سے اگر کہیں جانا تو یہ سوچ کر کے جانا کہ مجھے کل قیامت میں خدا کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کیا تھا کہ اے میرے بیٹے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو اللہ عزت عطا فرمائے اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے تم کو اللہ بچا دے، تو تم دنیا کے اندر رہ کر کے جو عمل کرنا وہ یہ سوچ کر کے کرنا کہ ہمیں کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت لقمان نے پہلی نصیحت کیا تھا، اور میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی۔ سورہ لقمان میں سے ایک رکوع ہے جس میں چند نصیحتیں ہیں، اور چند نصیحتیں
انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا تھا، اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا اور یہ اللہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس میں سے پہلی نصیحت جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا وہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم جو کام کرنا وہ یہ سوچ کر کے کرنا مجھے کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ اگر ہم اور آپ اس دنیا میں رہ کر کے کوئی چیز کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کے وہ عمل کریں کہ اللہ رب العزت کے یہاں ہم کو اس کا حساب دینا پڑے گا، تو آپ بتاؤ اور غور کرو کہ ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کو سدھارنے میں آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی، اور اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کو سدھارنے والا بنا دے۔ ہم اور آپ غیروں کے اوپر اپنی مصیبتوں کا ٹھیکرا پھوڑتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو سدھارنے کی فکر نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو حضرت لقمان نے یہ پہلی نصیحت کیا تھا اپنے بیٹے سے، اور یہ کہا تھا کہ تم جو کام کرنا وہ یہ سوچ کر کے کرنا کہ مجھے کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس دنیا میں رہ کر کے جو کام کرتے ہیں وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے اور کل قیامت میں خدا ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے نامہ اعمال کو پیش کرے گا، اور ہمارے نامہ اعمال کو پیش کرے گا اللہ رب العزت۔ جب ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرے گا تو یہ انسان کیا کہے گا اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کے؟ قرآن کریم اس کی بھی منظر کشی کرتا ہے۔ آپ دیکھو اور غور کرو، انسان یہ کہے گا جب نامہ اعمال کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے ہمارے نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے، نہ ہمارے کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے، نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا ہے۔ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا اس کتاب کے اندر سب کا سب محفوظ ہے، اور جتنا گناہ ہم نے کیا تھا، چاہے اپنے آنکھوں سے گناہ کیا تھا، چاہے اپنے کان سے گناہ کیا تھا، چاہے اپنی زبان سے گناہ کیا تھا، چاہے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیا تھا، جو گناہ ہم نے کیا تھا سب کا سب اس کتاب میں محفوظ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ ہمارے اور آپ کے سامنے نامہ اعمال پیش ہوگا، ہم اور آپ نامہ اعمال کو دیکھیں گے، لیکن وہاں کچھ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائنے ہاتھ میں دینے کا یہ مقصد ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرا پاک بندہ تھا اور میں نے اس کو کامیاب کر دیا اور اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس کی زندگی کے جو گناہ تھے میں نے عفو درگزر کر دیا اور اس کو معاف کر کے اس کی مغفرت کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور بائیں ہاتھ میں دینے کا یہ مطلب ہوگا کہ بندے کے گناہ معاف نہیں ہوئے اور اللہ رب العزت نے اس کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہ جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ جب کسی کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اللہ عطا فرمائے گا تو داہنے ہاتھ میں پانے والا شخص وہ یہ سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں دنیا کی زندگی، جو زندگی جس کے بارے میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے اس دنیا کو سیر گاہ بنا لیا، ہم نے اور آپ نے اس دنیا کو آرام گاہ بنا لیا، لیکن یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر کے ہم نے اور آپ نے اپنے امتحان کی تیاری کر لیا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل قیامت میں میدان حشر میں اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ذلت و رسوائی سے بچا دے گا۔ تو جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال اللہ عطا کرے گا
وہ نام اعمال کو دیکھ کر کے بڑا خوش ہوگا اور پورے میدان محشر کا چکر لگائے گا اور دوڑ دوڑ کر کے اپنے ساتھیوں سے یہ کہے گا کہ مجھے میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ نے کیوں دیا؟ اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو کیوں معاف فرما دیا؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیوں کیا؟ تو لوگ یہ کہیں گے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ تمہارا نام اعمال تمہیں داہنے ہاتھ میں کیوں ملا۔ تو وہ انسان دوڑ دوڑ کر کے چکر لگا کر کے یہ کہے گا۔ قرآن کریم اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، کہ جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں عطا کیا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ دوڑ دوڑ کر کے لوگوں کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھو میرا نام اعمال، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اس نام اعمال کو پڑھو، دیکھو اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کر دیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد کھڑا ہو کر کے اسی میدان محشر میں کھڑا ہو کر کے ایک تقریر کرے گا۔ قرآن کریم اس کی بھی منظر کشی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو کہے گا کہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرے نام اعمال کو پڑھو اور دیکھو کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اس کے بعد کھڑا ہو کر کے یہ کہے گا کہ تم یہ جانتے ہو کہ مجھے میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں کیوں عطا کیا گیا؟ اس لیے عطا کیا گیا، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وہ یہ کہے گا کہ اس لیے عطا کیا گیا کہ میں دنیا کے اندر جو عمل کرتا تھا یہ سوچ کر کے کرتا تھا کہ اللہ رب العزت کل قیامت میں اس عمل کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کرے گا، اور اس عمل کو اللہ رب العزت محفوظ کر رہا ہے اور ان اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرے گا اور ہمارا اس کا حساب ہوگا۔ اور جب ہم اور آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ہم اور آپ یہ سوچ کر کے عمل کریں گے کہ ہم آج جو اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں کل اس کا حساب دینا پڑے گا، تو ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کو سدھارنے میں آسانی ہوگی اور اپنی زندگی کو سدھارنے میں آسانی ہوگی۔ تو حضرت لقمان نے جو نصیحت کیا تھا اس نصیحت میں سے ایک نصیحت میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ آئندہ نصیحتیں آتی رہیں گی یا پھر دوسرے عنوان پر بیان ہوگا، لیکن آپ دیکھو اور غور کرو کہ اس نصیحت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نے اس نصیحت کو اپنی زندگی میں بیٹھا لیا تو اللہ رب العزت، پوری امید ہے اس ذات سے کہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس نصیحت کے برکت سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمارا نام اعمال اللہ رب العزت ہمیں داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند اعلانات آئے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، محمد عمران تارا کلا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اس کی لغزشات کو معاف فرمائے، اس کے گناہوں کو درگزر فرمائے اور اس کے قبر کی منزل کو آسان فرمائے، آخرت کے سارے منازل کو آسان فرمائے۔ اور چند روز پہلے بھی ایک انتقال ہوا تھا محمد سفیان صاحب کا، اس کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے، اس کی بخشش فرمائے، اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ان دونوں حضرات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور محمد انتظار صاحب کی اہلیہ کو بچہ ہوا ہے، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا آمین۔